अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। हस्ब मामूल अहम खबरों की सुर्खियों से आगाज करते हैं। पाकिस्तान सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ इकदामात किए जाएं। वजीर दाखिला की FIA को हदायत। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। कलअदम तहरीके तालिबान के धड़े जमातुल अहरार के कमांडर की हलाकत की तस्दीक। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। बलोचिस्तान में फ्रंटियर कोर की कार्रवाई, एक दहशतगर्द हलाक, 7 गिरफ्तार। क्वेटा से मायूसदार काकड़। और जनूबी एशिया से मुताल्लिक खबरों में इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले इदारों का कहना है कि उन्हें बांग्लादेश में मुकीम 8 लाख रोहिंग्या मुसलमानों की इमदाद के लिए अगले 6 माह में 43 करोड़ 40 लाख डॉलर की जरूरत है। इसके अलावा ये रिपोर्ट। आलूदगी के सबब भारत में साल 2015 में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 25 लाख अमवात हुई। एक बैनुल-अक़वामी तहकीकी रिपोर्ट में इंकशाफ। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। और दूसरी अहम खबरों में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन जुम्मे के रोज मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया के मुल्कों के दौरे पर जा रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान और भारत भी शामिल हैं। अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया के हुक्काम के मुताबिक रियासत के जंगलात में रवा माह लगने वाली आग से कुल 7,000 इमारतें तबाह हुई हैं, जबकि बीमा कंपनियों को अब तक $1 अरब से जायद के दावे मौसूल हो चुके हैं। और न्यूजीलैंड में बाएं बाजू की एक ऐसी इत्तेदाल पसंद हुकूमत कायम होगी जिसकी क़यादत 150 साल से भी ज्यादा अरसे में मुल्क की सबसे कम उम्र वज़ीर आज़म करेंगी। और अमेरिका में लॉस एंजलिस के पुलिस के महकमे ने बताया है कि उसने हॉलीवुड फिल्मों के प्रोड्यूसर हार्वी वाइनस्टीन के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है, जिन पर एक इतालवी अदाकारा ने, जिसका नाम जाहिर नहीं किया गया, जिनसी हमलों का इल्जाम लगाया है। उन पर इन्हीं इल्जामात में न्यूयॉर्क और लंदन में भी मुकदमात चल रहे हैं। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला एहसान इकबाल ने वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA को हिदायत दी हैं कि वो अस्करियत पसंदों और मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ इक़दामात उठाएं। इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट। पाकिस्तान के वजीर दाखिला एहसान इकबाल ने वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को हदायत की है कि सोशल मीडिया पर इंतहा पसंदी, खलफशार और इंतशार फैलाने वाले अनासिर की रोकथाम के लिए इदारा मुअस्सर इक़दामात उठाए। एहसान इकबाल के बकौल मुल्क दुश्मन कुव्वतें सोशल मीडिया को आला बनाकर मुआशरे में इंतशार फैलाना चाहती हैं। वजीर दाखिला ने FIA को हदायत की कि वो साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए मुतहरिक किरदार अदा करें। पाकिस्तान में हाल ही में सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस करने वालों के खिलाफ कार्रवाई देखी गई और रवां हफ्ते ही इंटरनेट हकूक के सारिफीन के लिए काम करने वाली 2 गैर सरकारी तंजीमों ने अपनी एक जायजा रिपोर्ट में कहा था कि गुज़श्ता 4 सालों के दौरान पाकिस्तान में हुकूमत ने मुबैना तौर पर 200 से जायद वेबसाइट्स ब्लॉक की। रिपोर्ट में कहा गया कि इनमें वो वेबसाइट्स भी शामिल हैं जिनके बारे में हुकाम के मुताबिक ऐसा मवाद मौजूद था जो मुबैना तौर पर तौहीन मजहब के जुमरे में आता है। इंटरनेट सारिफीन के हकूक के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी तंजीम बाइट्स फॉर ऑल से वाबस्ता फरहान हुसैन ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि वफाकी वजीर दाखिला का हालिया बयान बाइसे तशवीश है, क्योंकि उनके बकौल इससे वो अफराद भी जद में आ सकते हैं जो किसी भी तौर मुल्क दुश्मन तो नहीं, लेकिन वो बाज मुल्की मामलात पर बहस जरूर करते हैं। देखिए, वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ कौन एक्शन नहीं चाहता है, कौन नहीं चाहता कि वायलेंस मुल्क में खत्म हो या टेररिज्म मुल्क में खत्म हो। माजी में बहुत दफा ऐसे हुआ है कि वो लोग जो कि हुकूमत से सिर्फ डिसएग्री करते हैं या फिर वो किसी भी किस्म की डिबेट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि किसी ने अगर CPEC के ऊपर भी जो है वो कोई एतराज उठाया तो उसको जो है वो एंटी स्टेट और पता नहीं क्या क्या अलकाब से नवाज के और इंटिमिडेट किया जाता है, थ्रेटन किया जाता है। फरहान हुसैन कहते हैं कि मुबहम और गैर वाज़ेह बयानात से मसाइल बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में इस साल के अवाइल में सोशल मीडिया पर सरगर्म 5 ब्लॉगर्स लापता हो गए थे, जो बाद में अपने घरों को तो वापस आ गए, लेकिन समाजी मीडिया पर सरगर्म बहुत से कारकुनों का कहना है कि ब्लॉगर्स के लापता होने के बाद ऑनलाइन राय का इजहार करने वाले
خوف کا شکار ہوئے ہیں۔ حکومت میں شامل عہدیدار کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سیاسی رائے کا اظہار کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے اور صرف ان عناصر پر نظر رکھی جاتی ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے بے چینی پیدا کرنے یا شدت پسندی کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دھڑے جماعت الاحرار نے اپنے سربراہ عمر خالد خراسانی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ اس سے قبل امریکی ڈرون حملے کے نتیجے میں خراسانی کی ہلاکت کی غیر مصدقہ خبریں آ رہی تھیں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے محمد اشتیاق نے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دھڑے جماعت الاحرار نے اپنے سربراہ عمر خالد خراسانی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ رواں ہفتے سرحد پار افغانستان میں شدت پسندوں کے مبینہ مراکز پر امریکی ڈرون طیاروں کے حملوں میں خالد خراسانی کے مارے جانے سے متعلق خبریں سامنے آ رہی تھیں، تاہم اب جماعت الاحرار کے ایک ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ عمر خالد خراسانی افغانستان میں مبینہ امریکی ڈرون سے کیے گئے میزائل حملے میں مارا گیا ہے۔ اس سے قبل رواں ہفتے ہی تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان نے درہ آدم خیل اور پشاور کے لیے اپنے کمانڈر عمر منصور کی ہلاکت کی تصدیق کی تھی۔ پاکستانی حکام کے مطابق عمر منصور دسمبر 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کے علاوہ 2016 کے اوائل میں چارسدہ میں باچا خان یونیورسٹی پر کیے جانے والے حملے کا بھی مرکزی منصوبہ ساز تھا۔ تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ عمر خالد خراسانی کے مارے جانے سے پاک امریکہ تعاون اور اعتماد میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ اس سے تو پتہ لگتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ آپس میں بڑا تعاون کر رہی ہیں۔ اس طریقے سے یہ جو ٹارگیٹ ہوا ہے ابھی خراسانی، تو اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ بھی یہ کوشش میں ہے کہ جو پاکستان کے دشمن عناصر وہاں موجود ہیں افغانستان میں، ان کا خلا خما کیا جائے۔ تو ایک طریقے سے یہ کوئٹ پرو کو جسے کہتے ہیں انگریزی میں، کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا اور تعاون کرنا، یہ ایک بڑی بہتر پیش رفت ہے۔ پاکستانی طالبان کے 2 اہم کمانڈروں کی ہلاکت کی تصدیق ایسے وقت سامنے آئی جب آئندہ ہفتے امریکہ کے وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں۔ پاکستان افغان حکومت اور وہاں تعینات بین الاقوامی افواج سے افغانستان کی سرزمین پر موجود پاکستانی طالبان بشمول جماعت الاحرار کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ ایک عالمی رپورٹ کے مطابق ماحول کی آلودگی دنیا بھر میں سب سے زیادہ اموات کا سبب بن رہی ہے۔ بھارت میں مختلف قسم کے ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے سن 2015 میں تقریباً 25 لاکھ بھارتی ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ بھارت سے کچھ مزید خبروں کے ساتھ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔ ایک بین الاقوامی تحقیقی رپورٹ کے مطابق بھارت میں سال 2015 میں فضائی، آبی اور دیگر اقسام کی آلودگی کے سبب 25 لاکھ اموات ہوئیں، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ رپورٹ سے یہ بھی انکشاف ہوا کہ یہاں آلودگی کی وجہ سے ہر 1 منٹ پر 5 افراد کی موت ہوتی ہے۔ بیشتر اموات دل کے دورے، پھیپھڑے کے کینسر اور سانس کے سنگین مرض COPD کے نتیجے میں ہوئی ہیں۔ یہ تحقیق انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نئی دہلی اور امریکہ کے ایکان اسکول آف میڈیسن کے تحقیق کاروں نے مشترکہ طور پر کی ہے۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ آلودگی سے متعلق 92% اموات کم اور متوسط آمدنی والے ملکوں میں ہوتی ہیں۔ اموات کی سب سے بڑی وجہ فضائی آلودگی ہے، جس کے سبب 2015 میں دنیا میں 65 لاکھ افراد کی جانیں گئیں، جبکہ آبی آلودگی سے 18 لاکھ اور کام کرنے کی جگہوں پر پائی جانے والی آلودگی سے 8 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ مرکزی وزارت صحت کے ایک ادارے CCRUM میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر سید احمد خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو اس بارے میں ایک نئی پالیسی وضع کرنی چاہیے۔ میں ایک تو ابھی تعلیمی جو ایک معیار ہونا چاہیے تھا، اس سے لوگ کافی پیچھے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ صوتی آلودگی اور دوسرے یہ جو پولوشن ہمارے ہیں شہروں میں بڑھتی آلودگی اور گاڑیوں کی، اس کا کوئی سسٹم نہیں بنایا گیا ابھی تک کہ کن کو لائسنس دیا جائے، کس کو نہیں دیا جائے۔ روز بروز جو ہے گاڑیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں جو عموماً بڑی بیماری ہوتی ہے وہ برانکیل استھما کے یہاں پائی جاتی ہے۔ اب برانکیل استھما کا اٹیک جو ہوتا ہے وہ ظاہر بہتوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک بڑی پالیسی بنائی جانے کی ضرورت ہے کہ صوتی آلودگی پر بھی قابو پایا جائے، اور اس میں خاص طور سے جو پولوشن ہمارا گاڑیوں کے ذریعہ ہو رہا ہے، چاہے پٹاخوں سے ہو، چاہے جو ہے شور شرابے سے ہو، یا پھر یہ ہے کہ
جو کنڈم گاڑیاں ہیں ان کو روڈ پر چلے جانے سے یعنی اس پر قابو پایا جانا چاہیے، اس کا قانون بننا چاہیے۔ مذکورہ رپورٹ ایسے وقت منظر عام پر آئی ہے جب دیوالی کے موقع پر آتش بازی کی وجہ سے دارالحکومت دہلی میں فضائی آلودگی کی سطح میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ سال آتش بازی اور گاڑیوں سے پیدا ہونے والی آلودگی، کوئلہ پلانٹوں سے اخراج اور پنجاب و ہریانہ میں فصلوں کے ڈنٹل نظر آتش کرنے سے دہلی کی فضاؤں پر کئی دنوں تک بری طرح دھند چھائی رہی، جس سے مجبور ہو کر سپریم کورٹ نے امسال دہلی اور اس کے مضافات میں دیوالی کے موقع پر آتش بازی پر پابندی لگا دی۔ اس کے باوجود دیوالی کی اگلی صبح یعنی جمعہ کے روز فضائی آلودگی میں زبردست اضافہ دیکھا گیا، اگرچہ صورتحال اتنی بھیانک نہیں ہے جتنی کہ گزشتہ سال تھی۔ ممبئی اور چنئی میں بھی فضائی آلودگی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن جمعے کے روز مشرق وسطی جا رہے ہیں، جہاں وہ سعودی عرب اور عراق کی حکومتوں کے نمائندوں کے درمیان پہلے تاریخی اجلاس میں شرکت کریں گے اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری کے طریقوں پر بات کریں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان رشتوں میں گرمجوشی کے بعد سے رابطہ کونسل کا یہ افتتاحی اجلاس ہو رہا ہے، جس کی کوششیں امریکہ کی ثالثی سے ممکن ہوئیں۔ ریاض کے علاوہ ٹلرسن اس 7 روزہ دورے میں خلیج فارس اور جنوبی ایشیا کے کئی ملکوں میں رکیں گے۔ دوحہ میں اپنے قیام کے دوران ٹلرسن قطر کے لیڈروں اور امریکی فوجی عہدیداروں سے دہشت گردی کے خلاف کوششوں اور دوسرے علاقائی باہمی امور پر بات کریں گے، جس کے بعد وہ پاکستان اور بھارت اور سوئٹزرلینڈ جائیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف ریٹائرڈ میرین جنرل جان کیلی نے فلوریڈا سے کانگریس کے رکن کی طرف سے امریکی صدر کے ٹیلی فون پیغام کی تفصیل بتانے پر غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ صدر نے نائجر میں ہلاک ہونے والے ایک امریکی فوجی کی بیوہ کے لیے یہ پیغام چھوڑا تھا۔ جنرل کیلی کے اپنے صاحبزادے سن 2010 میں افغانستان میں ہلاک ہو گئے تھے۔ انہوں نے پرائیویسی ایکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ایسی کالز کو مقدس قرار دیا۔ صلت اس کا حق کی ایک رپورٹ بہجت جیلانی کی زبانی۔ جنرل کیلی نے وائٹ ہاؤس میں رپورٹروں کو بتایا کہ انہیں کانگریس کی رکن فریڈریکا ولسن کی طرف سے پرائیویسی ضابطوں کی خلاف ورزی پر اتنی حیرانی اور پریشانی ہوئی کہ وہ بدھ کے روز آرلنگٹن قبرستان چلے گئے، جہاں انہوں نے فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے جان دینے والے امریکی فوجیوں کی قبروں کے درمیان چہل قدمی کرتے ہوئے صورتحال پر غور کیا۔ Went over there for an hour and a half, walked among the stones, some of whom I put there, because they were doing what I told them to do when they جنرل were کیلی killed. کہہ رہے ہیں کہ فلوریڈا سے کانگریس کے رکن اس وقت ہلاک ہونے والے امریکی فوجی کے خاندان کے ساتھ تھیں جب ٹرمپ نے ٹیلی فون کیا، اور انہوں نے بعد ازاں ٹرمپ پر تنقید کی کہ انہوں نے ہلاک ہونے والے فوجی کی غمزدہ بیوہ سے کہا کہ ان کے شوہر جانتے تھے کہ ان کے فرائض کی نوعیت کیا ہوگی۔ جنرل کیلی نے کہا کہ صدر نے ان کے ساتھ مشورہ کیا تھا کہ وہ نائجر میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کے خاندانوں سے کیسے بات کریں۔ I said to him, sir, there's nothing you can do to lighten the burden on these families. وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف جنرل کیلی بتاتے ہیں کہ انہوں نے صدر سے کہا کہ جناب، آپ ان خاندانوں کے دکھ کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ کیلی نے ٹرمپ کے دعوے کی تصدیق کی کہ سابق صدر براک اوباما نے انہیں ٹیلی فون نہیں کیا تھا جب ان کا بیٹا ہلاک ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس کا مقصد براک اوباما پر تنقید کرنا نہیں۔ Some presidents have elected to call. All presidents, I believe, have elected to send letters. If you elect to call a family like this, it is about the most difficult thing you could imagine. جان کیلی کہتے ہیں کہ بعض صدور صاحبان ٹیلی فون کرنا چاہتے ہیں اور بعض خطوط بھیجنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر آپ اس سلسلے میں کسی خاندان کو ٹیلی فون کرنا چاہتے ہیں تو یہ انتہائی دشوار امر ہے۔ جنرل کیلی نے کہا کہ انہوں نے ٹرمپ کو مشورہ دیا تھا کہ وہ ٹیلی فون کال نہ کریں کیونکہ اہل خانہ اس نوعیت کی کالز کے منتظر نہیں ہوتے، لیکن یہ ایک بہتر رویہ تھا کہ صدر ٹرمپ نے بہترین انداز میں تعزیت کا اظہار کیا۔ کیلی کے اس بیان سے پہلے میڈیا کی طرف سے ٹرمپ انتظامیہ پر شدید نکتہ چینی ہوئی۔ ان میں سے پہلا نکتہ یہ تھا کہ صدر ٹرمپ نے اپنے پیشرو صدور صاحبان پر تنقید کی کیونکہ انہوں نے ہلاک ہونے والے فوجیوں کے خاندانوں کو ٹیلی فون نہیں کیے، اور پھر جو الفاظ انہوں نے جانسن کی بیوہ کے لیے استعمال کیے اس پر بھی تنقید کی گئی۔ کانگریس خاتون ولسن فریڈریکا نے کیلی کی تنقید پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا، Let me tell you what my mother told me when I was little. She said,
کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری والدہ نے بچپن میں مجھ سے کیا کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک کسی بات کا جواب نہ دیا جائے اس وقت تک کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ امریکی فوجی عہدیداروں نے جمعرات کو بتایا کہ نائجر میں 4 اکتوبر کو 12 فوجیوں پر کیے جانے والے حملے کی چھان بین جاری ہے۔ کسی انتہا پسند گروپ نے گھات لگا کر کیے گئے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، جس میں جانسن اور 3 مزید فوجی ہلاک ہوئے جبکہ 2 زخمی ہو گئے تھے۔ امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے کہا کہ فوج اس واقعے کے بارے میں چھان بین کر رہی ہے۔ And the loss of our troops is under investigation. We in the Department of Defense like to know what we're talking about. وزیر دفاع جم میٹس کہہ رہے ہیں کہ فوجیوں کی جانوں کے ضیاع کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ محکمہ دفاع میں ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ بات کرنے سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آخر ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی تک درست معلومات نہیں، جیسے ہی ہماری چھان بین مکمل ہوگی ہم اسے جاری کر دیں گے۔ ہمیں اپنے فوجیوں پر فخر ہے اور جب بھی فوجیوں کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس کی چھان بین کی جاتی ہے۔ ادھر سینیٹر جان مکین جو صدر ٹرمپ پر کھلم کھلا تنقید کرتے آئے ہیں، انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اس حملے کے بارے میں مزید تفصیل حاصل کرنے کے لیے سبپینا جاری کیا جائے گا۔ بہچہ جیلانی، اردو VOA، واشنگٹن۔ تو یہ کچھ خبریں اور رپورٹیں تھیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔